बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, आईनी तरमीम पास करवाने का मिशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और गुज़िश्ता दिनों से पै दर पे मुलाकातों का गैर मामूली सिलसिला इस लम्हे तक जारी है। हर कोई महारत से अपने कार्ड्स खेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। आज का दिन बहुत ही अहम था क्योंकि कौमी असम्बली सेनेट के इजलास तलब किए गए थे। साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नजरें सभी की थी कि वहां से कोई फैसला आएगा। वहां से ताहम कोई फैसला अभी तक नहीं आ सका, मगर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई, जिसमें कहा यह गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत लाजिम नफाज है और उसे नाफिज किया जाना चाहिए था। अब ये नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ गिरी है। मगर शहर इक़्तिदार में यहाँ मुलाकातें और बयानात की बौछार चल रही है। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी, जिसको नाकाम बनाने के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और उनके रहनुमाओं के घरों पर क्रैकडाउन जारी है। ताहम वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने यह कहा और उम्मीद जाहिर की कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान की बात सुन रहे हैं और वो हमारी बात सुन रहे हैं। आईनी तरमीम पर मौलाना से बात बन जाएगी। वफाकी वजीर का कहना था कि कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था कि काले डिब्बे में से कोई काला कागज निकला, वो काला डब्बा फिर हरा हुआ, फिर सफेद हुआ, अब आगे प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम दोनों पीपल्स पार्टी की भी बात सुन रहे हैं। पीटीआई के साथ मौलाना ने अभी तक एक पेज की बात नहीं की और अभी उनकी बात चल रही है। ताहम दूसरी जानिब उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे अरकान को 1 से 3 अरब रुपए तक की ऑफर्स दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। मौलाना की जानिब से वार काउंसिल को आईनी तरमीमी मुसवदा देने की तजवीज़ आई है, ताहम इनकी तजवीज़ की हम हिमायत करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अभी तक नंबर्स पूरे नहीं, हुकूमत नंबर पूरे करके दिखाए, फिर देखेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत गैर संजीदा है और ज़ोर ज़बरदस्ती पर उतर आई है। बहुत से खदशात, बहुत से सवालात ज़ेर गर्दिश हैं कि आईनी तरमीम पास होने के बाद क्या होगा, मुल्क की सियासत पर इसके असरात क्या होंगे, अदलिया की आज़ादी पर तो कोई कदगन नहीं लगेगा, क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन सकेंगे या नहीं, इस समेत बहुत से अहम सवालात हैं जिसका जवाब आ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई उसके मुताबिक हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास हंगामी तौर पर तलब कर लिया है और कुछ एंकर पर्सन्स और तज्जियाकार इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आज रात ही सेनेट और वफाकी काबीना से इस तरमीम की जो मुसवदा है उसकी मंजूरी ले ली जाएगी, जिसके बाद कल इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार मोहम्मद इरशाद अली साहब, माहिर कानून मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अब से कुछ ही देर में एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सरदार शहबाज खुर्शीद साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। इरशाद साहब, चूँकि पहले मामला अब ज़रा थोड़ा सा कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी काबीना है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा आपसे आगाज़ ले लूँ। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से भी खबरें आ रही हैं, और मैंने अभी हम लोग बात भी कर रहे थे इंट्रो से पहले कि मैंने कहा कि उस तरफ के कुछ तज्जियाकार और एंकर पर्सन इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आज वफाकी काबीना से मंजूरी हो जाएगी और सेनेट से मंजूरी हो जाएगी। इज़ दैट पॉसिबल? आप अगले 24 से 48 घंटों में आईनी तरमीम को पास होता देख रहे हैं? देखिए, अब तक की जो इतलात हैं, खुर्शीद शाह साहब ने जो इस आईनी तरमीम के लिए जो खुसूसी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी शामिल थे, उनका दावा ये है कि जो हमारे यहाँ इसकी मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी गई है, जो भी आईनी तरमीम का मुसवदा है, अभी तो मुसवदे भी काफ़ी सारे मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जो भी मुसवदा खुर्शीद शाह साहब के मुताबिक उस खुसूसी कमेटी ने तय किया है, उस पर बाकायदा शिकवार जो वहाँ पर मौजूद थी तमाम सियासी जमातें और उनके नुमाइंदे, उनसे हाथ खड़ा करवा के मंजूरी ली गई है। अच्छा। ये खुर्शीद शाह साहब का दावा है। अब मामला ये है कि अगर वहाँ से ये मंजूर हो गई है तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आके क्यों कहा कि ये कोई और मुसवदा है, हमें कोई और बात बताई गई है या इस तरह की बात। आमिर डोगर साहब ने भी यही कहा कि भाई हमारा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, न जाने हुकूमत किसकी बात कर रही है।
اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو وہاں پہ منظوری ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس وہاں پر باقی جماعتوں کا ساتھ دے دیا ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تو اس کے اندر کوئی دیر کا کوئی معاملہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یقیناً اگر ہنگامی اجلاس کابینہ کا بلا لیا گیا. ابھی کہا بھی ہے نشاط صاحب کہ عامر ڈوگر صاحب جو کہ اس کمیٹی میں شریک ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, انہوں نے فوری طور پر باہر آ کر یہ کہا کہ ہماری اس میں کوئی متفقہ رائے نہیں ہے, ہم ابھی بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. میں نے کہا اگر فرض کیجئے کہ خورشید شاہ صاحب کی بات درست ہے تو پھر جو ہے وہ کابینہ سے منظوری بھی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کابینہ سے انسرکولیشن بھی منظوری لی جا سکتی ہے. کابینہ کی منظوری ہوگی تو اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی سے اگر وہ منظور ہوتا ہے تو وہ سینٹ پہ جائے گا. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ عامر ڈوگر صاحب اگر باہر آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں اور اندر وہ اتفاق کیا یا نہیں کیا یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اگر وہ اتفاق اس پہ ہو چکا ہے تو یہ متفقہ ہے نا. اگر لیجسلیشن متفقہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی وہاں پر, تو پھر شکوار منظوری والا معاملہ ہے. ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ پھر مائنس مولانا یہ ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے یا ود مولانا یہ پاس ہوگی, لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈ پر میں سردار شہباز خسرو صاحب آپ سے ایک سوال جاننا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ who will be the next چیف جسٹس آف پاکستان, منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جو مسودہ حکومت منظور کروانا چاہ رہی ہے اس کے مطابق تو 3 ججز میں سے کسی ایک جج کا انتخاب ہوگا بطور چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے گیسٹ کو سلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. آپ نے جو آئینی مسودہ ہے اس کو دیکھیں, ابھی تک فائنلائز جو آج مجھے سمجھ آئی ہے پہلی دفعہ ہے کہ یہ کیبنٹ میں لے کیا گیا ہے, اور کیبنٹ میں جو یہ لے بھی کیا گیا ہے اور اس کو اپروو بھی کیا گیا ہے اس میں ایک جماعت جس کو اس سارے سیٹ اپ پر اعتراض ہے, اس نے عامر ڈوگر صاحب جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس نے اس کو ابھی اپنی جماعت کے آگے رکھنے کے لیے اس کو اپروو نہیں کیا, اس کو اس کے سامنے رکھنے کی بات کی ہوئی ہے. As far as the bar is concerned یا اسٹیک ہولڈر جو لائرز ہیں وکلا کنسرنڈ ہیں, وکلا سے اس سے کوئی انپٹ نہیں لی گئی. وکلا نے اس ساری ترمیم کو اور اس کے مسودے کو جو سرکولیٹ ہو رہے تھے ان کو سب کو ان ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. جو سینیورٹی پرنسپل ہے یہ ہمارے قانون کا, آئین کا بنیادی حصہ ہے. یہ اسد علی کیس سے اٹھا لیں, اس کو الجہاد ٹرسٹ کیس کو اٹھا لیں, 18ویں ترمیم کو اٹھا لیں, اور آئین کو 1973 کو بھی اٹھا لیں, تو یہ بڑا انٹرنچڈ ہے کہ جو سینئر ترین ہوگا اس کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے اور اس سے دل آزاری بھی نہیں ہوتی, اور نیچے والے ججز جو ہیں وہ خام خواہ کی خوشامد یا کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ غلط قسم کے فیصلے بھی نہیں کرتے اوپر آنے. تو یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے, اس لیے بار جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. یہ اس آڑ میں کہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 ججز کی آڑ میں کسی کو لانے کے لیے یا کسی کو نکالنے کے لیے کوئی بھی ترمیم ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے گا خالد عباسی صاحب, بار سینیورٹی کے ساتھ کھڑی ہے, جو سینئر ہوگا وہی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, لیکن حکومت کو شاید سوٹ نہیں کرتے منصور علی شاہ صاحب, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سچویشن آپ کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ جو وکلا ہیں, جو وکلا کمیونٹی ہے, ان کا ریسپانس کیا ہوگا؟ کیونکہ خدشات تو شاید اب یہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ مولانا کے بغیر بھی یہ ترمیم پاس ہو سکتی ہے, اور اگر مولانا کے بغیر ہوتی ہے تو پھر مولانا بھی سڑکوں پر, عدلیہ بھی سڑکوں پر, وکلا برادری بھی سڑکوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے, اور اس آئین, یہ کوئی کسی ایکٹ میں, کسی رول میں یا کسی ریگولیشن میں ترمیم نہیں ہو رہی, اور اتنی بڑی آئینی ترمیم جو ہے اس کو ایک میلافائڈی ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. اس بات سے بالکل قطع نظر کہ ججز کی سینیورٹی کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جو جج ہیں ان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, اور یہ بات آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں بینگ مائی ہوسٹ, اور میں بھی اس بات کے اوپر کہ دیکھیے آپ کے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ موٹیویٹڈ ہے. تو یہ میں انفارچونیٹلی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے irrespective of any political affiliation کہ کس کو کیا فائدہ ہوگا اور کس کو کیا نقصان ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ جس بات کی میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ دراصل یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے
کہ آئین جو ہوتا ہے وہ ایک بہت مقدس جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو اب جہاں تک آج کی جو صورتحال ہے مجھے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں بھی ایک رسا کشی ہے, پالیٹکس ہے, اور یہ پالیٹکس جو ہے وہ بدقسمتی سے صرف ایوان یا مقننہ یا سیاسی جماعتوں تک نہیں ہے, بلکہ اب یہ جو سیاست ہے اور یہ جو کھینچا تانی ہے اور یہ جو کنفرنٹریشن ہے اور یہ جو کنٹروورسی ہے, یہ جوڈیشری کے اندر بھی جو ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے, پریویل کر چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بات ذاتی پسند ناپسند اور انا جو ہے, انا کی جنگ جو ہے وہ آپس میں اداروں کے اندر بھی اور اداروں کے باہر بھی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہوگی وہ آئیڈیلی اس ماحول میں ہوگی جس میں ہونی چاہیے. مثلا آپ دیکھیے گا کہ یہ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ یہ پیش کیا جا رہا ہے فلاں میں اور آج رات پیش کر دیا جائے گا اور کل صبح جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا. تو آپ مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کیا یہ جو اسپرٹ ہے کسی بھی آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے, آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ آئین کو جب ترمیم کی جائے آئین میں تو اسے ایوان کے اندر جس میں اوریجنیٹ کیا جائے وہاں اس کے اندر اوپن ڈیبیٹ ہو. نہ آپ کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ میرے یہ پہلے سے بیٹھے. حکومت ہرگز نہیں چاہ رہی کہ اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو, کیونکہ جتنی بھی میل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر یہی خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ میڈیا کو کسی بھی طریقے سے بہت دور رکھا جائے. کلومیٹر کے فاصلے پر جو میڈیا کی ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں یا پھر ہمارے بیک پیکس لے کے جو ہمارے رپورٹرز گئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. دنیا کے جو مہذب ملک ہیں ان کے اندر جب آرمی ترمیم ہوتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ اسے اخبارات میں پبلش کیا جاتا ہے باقاعدہ کئی دن پہلے اور کئی ہفتے پہلے, پھر اس کے اوپر ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس میں وکلاء کے اوپر میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ. لیکن بہرحال یہ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی ہے, اس میں آپ کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. چلیں یہ آپ نے سچویشن تو یہاں پہ ڈیولپ کی, لیکن میں ذرا تھوڑا پولیٹیکل کوشچن لینا چاہتی ہوں آپ سے, پھر میں تاکہ لیگلی آگے بڑھوں سرفراز صاحب کے پاس. نشاط صاحب مجھے یہ بتائے گا, کیا حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ مولانا کو بائی پاس کر کے ترمیم منظور کروا لے؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے نبیل گلول صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ منظر عام پر آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے پھونک والے بابا کو بلایا ہے, وہ آئیں گے پھونک ماریں گے اور آپ دیکھے گا کہ ترمیم پاس ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے وہ بابا کون سے ہیں؟ دیکھیے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ بابا کون سے ہیں اور ان کی پھونک جو ہے اس سے سارے ہی بہرہ مند ہوتے رہے ہیں, اور وہ پھونک جب واقعتاً لگ جاتی ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ایشو یہ ہے, دیکھیے دو تین بڑی امپورٹنٹ پہلو ہیں اس کے اندر. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان سے بالا یہ بات کام کرنا ہوتا تو یہ جو ہم رات کے 2 بجے بھی وزیر اعظم صاحب کو بھاگا دیکھتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر مولانا صاحب کی رہائش گاہ, بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ جو ابھی خبر گردش کرتی رہی کہ متفقہ طور پر منظور ہو گئی حکومت اتحاد کی طرف سے, وہ بھی تو مولانا اس وقت حصہ نہیں تھے نا اس کمیٹی کا؟ نہیں, کمیٹی کے اندر تو موجود ہے نا تمام سیاسی جماعتیں, جو خورشید شاہ کی صدارت میں کمیٹی بنی ہے وہاں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں. حکومت اتحاد نے منظور کی, اپوزیشن نے اب اس پہ متفقہ طور پر رضامندی ظاہر نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ وہاں موجود ہے اس کمیٹی کے اندر, جو آپ عامر ڈوگر صاحب کا کہہ رہی تھی. ایشو کیا ہے دیکھیں, بات سمجھنے کی کیا ہے, جو اچھا اس میں ایک پہلو کو میں بتا دوں کہ دیکھیں آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے یا ترقی یافتہ ممالک کیا کرتے ہیں یا وہ سارا کچھ یقیناً ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ راستہ اپنایا جانا چاہیے, لیکن کوئی بھی کام قانونی طور پر اور آئینی طور پر درست ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی فردر معیار کو آپ جتنا مرضی بہتر کر لیں وہ اچھی بات ہے, وہ کرنا چاہیے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو ترمیم اس وقت جو بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, یعنی خورشید شاہ صاحب کی جانب سے, اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں یہ کہا کہ میں اس کے بعد مولانا صاحب سے رابطہ کروں گا. یقیناً وہ جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر بات چیت کی جائے گی. اتنے دنوں سے یہ زیر بحث ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیبیٹ پہ آ چکی ہیں. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی میں اسے پیش کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی جب اس کی اپروول کی بات آئے گی تو وہ جو نمائندے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ ڈیبیٹ ہی کریں گے. اب اس کو اخبارات میں چھاپا جائے یا میڈیا میں دیا جائے یا نہ دیا جائے, یہ حکومت کا پریروگیٹو ہے کہ وہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی, یا وہ اس معیار کو پورا اترنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو طریقہ کار آئین نے دیا ہے جو موجود ہے, اگر آپ اس کو فلفل کر کے کوئی ترمیم کرتے ہیں تو وہ ترمیم قابل قبول بھی ہوگی اور وہ آئین میں ترمیم ہو جائے گی. پھر مجھے پسند ہے یا نہیں پسند یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اگر وہ طریقہ کار آپٹ نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے اوپر آرگومنٹ چلتا رہے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے
جو جن کا یہ کام ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا, وہ قانون سازی کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں سب کی. کرانے والوں کو یہ مصیبت ہے کہ کرانی چاہیے, کیونکہ یہ جن بابا کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بابا جی اگر ہاتھ میں لٹھ لے کے کھڑے ہیں یا لاٹھی لے کے کھڑے ہیں کہ جناب یہ کرائیں, تو پھر جنہوں نے کرانی ہے وہ بھی بھاگ رہے ہیں, اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ بھی اس لیے بن رہے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنے معاملات طے کرنے ہوں گے اس کی آڑ کے اندر, یا ادروائز انہوں نے کوئی چیزیں طے کرنی ہوں گی تو وہ اس کا آسانی لینے کی کوشش کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی ہوگا صحیح. جس طریقے سے آئینی ترمیم پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر مولانا نہیں بھی ہیں تو پھر کس طریقے سے اختر مینگل صاحب کے پارٹی ممبرز کو زد و کوب کر کے, ڈرا دھمکا کے, پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے, مولانا کے کچھ بندوں کو اربوں خربوں کی آفرز کر کے, جس طریقے سے رات کے بھی مولانا نے میڈیا ٹاک کی, بڑے غم و غصے میں تھے, تو سر یہ جسٹیفائی ہوگا؟ جی لگتا یوں ہے کہ جیسا میں بھی میرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں طرف دیکھنے کی بات ہے. اب دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ یوں لگ رہا تھا مولانا کی جو بات چیت تھی ان سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شاید آئینی ترمیم جو ہے وہ ان کے بغیر بھی پاس ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور کوئی ایسی اٹیمپٹ کی جا رہی ہے, کسی لیول کے اوپر بھی کی جا رہی ہے, خواہ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ہے یا وہ کسی بھی طرف سے ہے, کہ یہ نمبر جو ہے وہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے حکومت کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو شاید اس بات کا اندیا مل گیا ہے کہ ان کو زیادہ جو ہے ان پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مولانا صاحب کی جو لین ہے, جو ان کی جو زیادہ تر جو ان کی جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہا ہے, اور وہ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ وہ کوئی حکومت کو کوئی ایسا سافٹ ٹارگٹ یا اس کو اتنا زیادہ آسانی سے اچیو کرنے کا موقع نہیں دیں گے. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور مولانا کو یہ اس بات کا اندیا ملا ہے کہ شاید اب وہ ریلیونٹ نہیں رہے, تو پھر وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, مدثر صاحب پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. مدثر صاحب یہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا مدثر خالد عباسی صاحب نے کہ شاید مولانا ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, ان کی ریلیونسی برقرار نہیں رہی. میرے پچھلے سوال کا بھی جواب دے دیجیے گا, اور یہ جو ابھی مدثر عباسی صاحب نے گفتگو کی, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مولانا ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, اور جو ان کو ارریلیونٹ کرے گا پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر مولانا سے پنگا اگر آپ لیں گے تو جو ان کی مین پار ہے وہ قابل تحسین ہے, قابل دید ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے مین پاور نہیں, سب سے پہلے تو پاور جو کہ اسمبلی میں ہے ان کے پاس نمبرز ہیں. کیا اس حکومت کے پاس نمبرز ہیں؟ کیا اس حکومت کے اتحاد کے پاس نمبرز ہیں؟ کیا یہ حکومت جو ہے چوری شدہ ووٹوں پر ریلائے کر رہی ہے, جس کو یہ 3 ارب روپے میں خریدنے کو تیار ہے, جو کہ اس وقت سینیٹرز فلور آف دا ہاؤس پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے, آپ دیدہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمیں اٹھایا جا رہا ہے, ہم کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کیا اس طریقے سے آئینی ترمیم ہوتی ہے؟ اور کیا اس طریقے سے اگر آپ چوری کر کے کسی پارٹی کے ووٹ ان کی قیادت کے مینڈیٹ کے خلاف جا کر, ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو گٹھ جوڑ نظر آتا ہے 63A کا فیصلہ جو ان کو دیا گیا تاکہ یہ کر سکیں, کیا اس طریقے سے کوئی بھی آئینی ترمیم کیا یہ کانشنبل ہے؟ کیا ایک کانشنس رکھنے والا انسان یا کانشنس رکھنے والی قوم اس آئینی ترمیم یا کسی بھی قانون سازی کو ان حالات میں ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ دی آنسر از اے فلیٹ نو. یہ جو پاکستان ہے, یہ پاکستان ہمارے آئین کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آئین کا جو پلر ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاور ہے. اگر اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پلر کو گرانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس ستون کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہ ستون ہل جائے گا اور پاکستان بھی ہل جائے گا. یہ آپ بالکل اس کو نہ سمجھیں کہ یہ آئینی ترمیم آسانی سے پاس ہو جائے گی. اگر یہ پاس ہو گئی تو کیا ہو گیا, بڑے بڑے ڈکٹیٹر بھی پاکستان میں رہ کے جا چکے ہوئے ہیں, اینڈ میں ان کا نام بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, اور ان کا ایک بدنما داغ سمجھا جاتا ہے ان کو اس پاکستان کی تاریخ میں. آج کی تاریخ کو بھی اگر یہ آئین اور اس میں ترمیم اس طرح سے کی گئی تو یہ ایک بدنما داغ کے طور پر یاد رہے گی. میں تو بلکہ اس کو بڑا انکریجمنٹ سے دیکھتا ہوں. اگر میں اس پوری ترمیم کے مسودے کو دیکھوں, اس میں ایک ادارہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اگر وہ ادارہ اپنے آپ کو یا اس کے اشخاص اپنے آپ کو اتنا ہی پاورفل سمجھتے ہیں تو وہ ایسی پروٹیکشن کیوں مانگیں اور اتنا ڈیسپریٹ کیوں ہو جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلی رکھیں, انشاءاللہ اچھائی ہوگی. چلیں, اس انسیکیورٹی کی صورتحال میں جتنی ونریبل کنڈیشن ہے, میں تو یہی کہوں گی کہ صرف پارٹی کا انصاف ہی نہیں, جو اس ملک کی عوام ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور وہ بھی اب ان کے پیچھے کھڑی ہے کہ آیا کہ مولانا
کیا فیصلہ کریں گے. واٹس ایور اٹ از, وہ جس مرضی ڈیسیجن کے ساتھ جائیں, لیکن 2-2.5 ہفتوں کے دوران جس قسم کی سیاسی داؤ پیچ مولانا صاحب کھیل چکے ہیں, اس کے اوپر انہیں سیاسی داد دینا بنتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ, پبلک اوپینین. ناظرین, ہر گزرتا لمحہ اس وقت پاکستانی قوم کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل کیوس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس پر ہم لوگ گفتگو کریں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں. اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اور اہم موضوع ہیں کہ جس پر سمجھ نہیں آتی کہ فیصلے کیا ہوں گے, کیونکہ آج امید تھی, توقع تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ فائنلی ایک نتیجہ سامنے آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. مخصوص نشستیں آیا کہ پی ٹی آئی کو ملیں گی یا پھر حکومتی اتحاد کو ملیں گی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن تو فیصلہ نہ کر سکا. بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے جو وضاحت ہے وہ دوسری مرتبہ منظر عام پر آئی, اور اکثریتی فیصلے کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. اب اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنانا تھا تب بھی ایک بار یہ وضاحت سامنے آئی تھی, اور آج دوسری بار یہ وضاحت سامنے آئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ وضاحت خود طلب کر رکھی تھی, جسے آج جو ہے وہ سامنے لایا گیا. خوشا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے دوسری بار بھی بتا دیا کہ بھائی آپ کو کیا کرنا ہے. اب اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا جو کہ 8 ججز کے اکثریتی فیصلے میں لکھا گیا, کہا گیا, تو یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مرتکب ہوگا ان شکنی کا؟ دیکھیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایک مقدس کتاب ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو ڈسٹریبیوشن دی گئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کی تشریح کرتا ہے, اور جو تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے وہ انڈر آرٹیکل 189 اور 190 سب کورٹس پر بھی لازم ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, اور سب اداروں پر بھی لازم ہے کہ اس کو فالو کیا جائے انڈر 190. اور اگر آپ اس کو انڈر 190 فالو نہیں کرتے, ان فالو نہیں کرتے, تو آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے, جو کہ ایک اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, آرٹیکل 204 اس کے اندر, اور یا آرٹیکل 6 کے اندر بھی لایا جا سکتا ہے, سبورژن آف کانسٹیٹیوشن. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور آپ کو سرکار, آج کی جو حکمران جماعت بیٹھی ہوئی ہے, ان کی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, اس کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے, تو یہ آپ اس کو بڑے سنگین اس کے الزامات کے یہ مرتکب ہوں گے. اور یہ کہ کوئی بہانہ اس میں نہیں بنایا جا سکتا کہ اسپیکر نے ہمیں دے دیا, ایک حکم دے دیا ہے کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانیں. یہ بالکل نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ انہوں نے جو وضاحت طلب کی ہے 2 دفعہ الیکشن کمیشن نے, اس میں ساری کلیئرٹی آ چکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اپنی وضاحت میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو آپ ان کو ایلوکیٹ کریں, ریزرو سیٹیں. سپریم کورٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو قانون الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ اس فیصلے پر اپلائی نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے پابند ہے فالو کرنے کا سپریم کورٹ کے آرڈر کو, اور اگر وہ اس کو فالو نہیں کریں گے تو جو اس کے محرکات ہوں گے اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے خوشا صاحب, ہمارے ہاں ججز کی کوئی وقت نہیں, تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کیا ہوگی؟ نوشاد علی صاحب, جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال کے درمیان, یہاں تو ہم ججز کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے نا کہ چیری پکنگ کیا ہوگی, تو جنہوں نے فیصلہ دیا اور بار بار انہیں اپنے فیصلے کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے, ہم کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ شاید اتنی سادہ بات نہیں ہے, کیونکہ جو دوسری سائیڈ کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے, یہ وکیل بہتر جانتے ہیں, میں تو کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے اشتر صاحب کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی قانون آ جاتا ہے تو اس قانون کو ختم کیے بغیر آپ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن کے کسی پروسیس کو خود سے نہیں جاری کر سکتے, اور وضاحت کی ضرورت نہیں تھی سپریم کورٹ کی طرف سے. یا تو یہ ہے کہ اس قانون کے خلاف کوئی سپریم کورٹ میں سماعت ہو اور اس کو ختم کیا جائے, پھر اس کے بعد کوئی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. بہرحال میں چونکہ لاء اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, جو آپ کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ دیکھنے والا جو ہے کہ بھئی دیکھیے, ہم نے اس ملک کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جب الیکشن کا فیصلہ دیا گیا تھا وہ مانا نہیں گیا, پھر تاریخ کی بات ہوئی, پھر اس کے اندر بہت جسے کہتے ہیں تاخیر ہوئی, اور پھر آخر کار وہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اس چیز پر مجبور کیا کہ آپ صدر صاحب کے ساتھ مل کر ایک الیکشن کی تاریخ دیں. تو ایسے بہت سے معاملات ہیں, ایسے بہت سارے قانونی حکم ہوتے ہیں
یا ایسی بہت سی تشریحات کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ جو گٹھ جوڑ آج ہے یہ گٹھ جوڑ پہلے بھی ہمیں نظر آتا تھا. پہلے بھی ہم خیال بینچز کی بات کی جاتی تھی, اس سے پہلے بھی بہت سارا کچھ ہوتا رہا ہے, تاریخ بھری پڑی ہے ان سارے واقعات سے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے طے یہ کیا جانا ہے کہ کیا جو اس وقت حکومت چاہتی ہے, جو آپ کی حکومت وقت ہوتی ہے, جو وہ سمجھتی ہے, کیا وہ کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد ہی چیزیں سامنے نظر آئیں گی. کوئی جج صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے. اب اگر قانون ساز یہ کہے کہ جج اس طریقے سے بنایا جائے گا, جب سینیورٹی کا قانون موجود نہیں تھا تب بھی جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس بنا ہی کرتے تھے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے. کسی کی نظر میں اس کا کوئی پہلو ہوگا, کسی کی نظر میں کوئی پہلو ہوگا. اصل معاملہ یہ ہے کہ قانون ساز نے قانون سازی کرنی ہے. اس قانون سازی آئین کے اگر وہ خلاف ہے تو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گی. اگر وہ آئین سازی جو ہے وہ آئین کے خلاف نہیں ہے قانون سازی, سر یہاں پر بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہیں اور جن کو اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ چیری پکنگ کر کے آپ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک رائے ہے نا, اس کے مخالف بھی رائے ہے. جس طرح 63A کے فیصلے کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے, یا حکومت کی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے تھے آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی مائیں بیٹیاں بہنیں اٹھائی جا رہی ہیں, لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. لیکن 63A کی جب آپ بات کریں گے تو 63A کا جو پہلا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی بڑا آرگیومنٹ ہوا نا. دیکھیں اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ آئین سے تشریح جو کی گئی ہے وہ آئین سے تجاوز کرنے والی بات ہے, ری رائٹ لکھنے کرنے والی بات. یہ ایک موقف ہے. چلے ایک آئینی بینچ کے حوالے سے بھی جو بات چیت ہو رہی ہے نا اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا خالد عباسی صاحب کہ جو آئینی بینچ ہے, جو حکومتی مسودہ ہے, اس کے مطابق اس کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا ہو جاتا ہے, چاہے بینچ 3 رکنی ہو, 5 رکنی ہو, جو بھی ہو, لیکن اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, مطلب یہ کہ پھر وہ بینچ سپریم کورٹ سے سپیریئر ہوا, یا پھر کیا کہیں گے ہم اس کے فیصلوں کو؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو مقصد تھا نا یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے کا یا کانسٹیٹیوشن بینچ بنانے کا, وہ یہ تھا کہ سیاسی جو مقدمات ہیں یا آئینی معاملات جو ہیں ان کو اپنی منطقی اور الٹیمیٹ اور فائنلٹی جو ہے وہ دی جائے. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہو سکتا ہے شاید کہ اپیل کا رائٹ تو ویسے بہرحال ایک بنیادی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کسی ایگزیکٹلی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں پر بھی ہے جب نظر ثانی کے لیے اپیل لگتی ہے. آئیڈیلی تو یہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے جو پس پردہ جو شاید کوئی مقصد ہو سکتا ہے, شاید وہ کوئی اور ہو, لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے نا, مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ملک کے اندر جو ہے نا جی وہ بنیادی طور پہ جب بھی سیاستدانوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے یا ان کے تنازعات ہوتے ہیں یا ان کی سیاسی مفادات پہ زد آتی ہے تو وہ رش کرتے ہیں, بھاگتے ہیں ٹورڈز دی کورٹس. اب جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں جن کا تعلق براہ راست ملک کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتے ہیں. اور ان کا پرولونگ کیا جانا یا ان کو بہت زیادہ آگے لے کے جانا یا ان کو انٹرٹین کرنا فار دیٹ میٹر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالتوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک بھی کوئی بھی جماعت ہے یا کوئی بھی گروپ ہے جو کسی کے سیاسی طور پہ اس کا نقصان ہو رہا ہے یا کوئی بات ایسی ہے جو آئین کے مطابق نہیں بھی ہے, تو اس کو فوراً عدالت میں لایا جاتا ہے. اور جب معاملات عدالت, تو جو مقصد ہے وہ شاید یہ ہے کہ جو بھی ملک کے اندر عدم استحکام, سیاسی مقدمات کی پینڈنسی یا ان کی وجہ سے جو ایک تنازع ہوتا ہے اس کو فائنلٹی دی جائے. اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بنیادی اصول تو ہے کہ اپیل کا حق دیا جانا چاہیے, لیکن شاید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر فار انسٹانس ایک آئینی بینچ سنے گا اور پھر اس کے اوپر ایک اور اپیلیٹ بینچ بنا دیا جائے گا, تو پھر سپریم کورٹ تو یہی کام کرتی رہے گی. پھر وہی مقصد تھا کہ جو عام آدمی کا مقدمہ ہے, جو لٹیگیشن ریگولر کیسز جو ہیں ان کی ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ اس کو مطلب کہیں نہ کہیں حکومت اپنے لیے ہی آسانیاں ڈھونڈ رہی ہے کہ اس بینچ کے فیصلے کو. اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بینچ فیصلہ کرے گا آئینی مقدمے کا تو اس کی اپیل نہیں سن سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاسٹ 1.5 منٹ رہ گئے. شہباز صاحب آپ کا میں کامنٹ لینا چاہوں گی. آج رات کو آپ کو یہ 26ویں آئینی ترمیم وفاقی کابینہ اور سینٹ سے پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کیا یہ واقعی ایک قانونی حیثیت اختیار کر جائے گی, ایک آئین کے روپ میں تشکیل ہو جائے گی؟
میں اس قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے کردار کو، جو کہ ابھی تک اس وقت تک ہے ایز دا سیویئر آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس شب خون جو کہ 25 کروڑ عوام کے حقوق پر اور بنیادی حقوق پر اور اس ملک کے عدالتی ڈھانچے پر مارا جا رہا تھا، اس پر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ناکام بنا دیا. اور مجھے یقین ہے، قوی یقین ہے کہ یہ جو نمبر ایک تو جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی نمبر دو، یہ جن ووٹوں سے کی جا رہی ہے، یہ ووٹ اس پارٹی کے ہیں نہیں ہے. نمبر تین، محرکات ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے بالکل تصادم میں کھڑے ہوئے ہیں. اور نمبر چار، ہماری جوڈیشری ابھی تک ضمیر فروش اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی ترمیم کو برداشت کر لے اور اس کو رہنے دے. یہ الٹرا وائرس ہی ڈکلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. شہباز قصے صاحب، میرے پاس صرف لاسٹ منٹ ہے، مجھے بتایا گیا ہے نشاط صاحب اگلے 24 سے 48 گھنٹے ترمیم پاس ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ وقت تو ابھی اور لگے گا، کیونکہ یہ نہ صرف یہ جو مجھے لگتا ہے کہ میچ جو ہے نا آخری رات 24 اکتوبر کی رات بھی پھنسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیس اب تک ہو چکا ہے نا، وہ زیادہ اہم تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں اس ترمیم سے متعلق، عوام تک بھی پہنچ جاتی، اور اس پہ جو آرگومنٹس ہیں وہ بھی آ جاتے. اس کے بعد اگر یہ پاس ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے میں ہو، 48 گھنٹے میں ہو، یا ایک ہفتے میں ہو، یہ تو حکومت کی کوئی مجبوری ہے نا کہ اس کو جلدی کرنا ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ جلدی ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی 2-4-5 دن کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کوئی جلد بازی کی ضرورت ہے. ابھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایک ڈیٹ کی وجہ سے کسی کو پرابلم آ رہی ہو، لیکن اس طرح سے نہیں کی جانی چاہیے. کنسنسس کے ساتھ ہونا ہی بہتر ہے. وہ ہو جائے تو وہ اور اس کے اوپر خود کوشچن رضا ربانی صاحب بھی ایک آج لگا چکے ہیں. اینی ویز پاکستانیوں کے آج کا دن، کل کا دن، آج کی رات، کل کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہو چکا ہے. وی جسٹ ہوپ کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، پاکستانی عوام کے حق کے لیے بہت بہتر ثابت ہو. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.